नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेसर वारिस महमूद और आप देख रहे हैं इरफान दीन। हमारा आज का मौजू है शुक्र। नाज़रीन, शुक्र का लुग़वी मानी तो इजाफ़ा या ज़्यादती है। इस्तिलाहन किसी के एहसान, करम, इनाम और मेहरबानी को दिल से तस्लीम करना और फिर उसका इजहार भी करना, ये शुक्र कहलाता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वाइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, यानी अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। फिर फरमाया वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, यानी तुम्हारे पास जो भी नेमतें हैं वो ज़ात की तरफ से हैं। लेकिन नाज़रीन, इंसान इतना बेवकूफ़ है कि वो इन नेमतों के बारे में क्या ख्याल करता है। कुरान कहता है कि वो कहता है इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, कि ये चीज़ें मुझे मेरे इल्म की वजह से मिली हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये बात तो समझ में आ गई कि हर नेमत परवरदिगार आलम की तरफ से है। आगे दो बातें शुक्र के हवाले से ऐसी हैं कि जिन्हें पढ़ के इंसान चौंक जाता है, मैं भी चौंक जाता हूँ। एक ये फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, यानी तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा और तुम मेरा शुक्र करना, कुफ़र ना करना। और एक दूसरी आयत मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, यानी अल्लाह तुम्हें क्यों अज़ाब देंगे अगर तुम शुक्र करो तो। यानी शुक्र ना करना कुफ्र करना है और शुक्र ना करने वाले को अल्लाह सज़ा भी देंगे। तो नाज़रीन, मेहमानों से रहनुमाई लेते हैं कि वो इस पे क्या कहते हैं। मेरे आज के मेहमान हैं मुफ्ती दिलनवाज़ अहमद साहब और दूसरे मेहमान हैं मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। तो मुफ्ती दिलनवाज़ साहब, ये बताइए कि अल्लाह ताला ने जब हमें इतनी नेमतें दे रखी हैं तो इतनी नेमतों के बाद तो इंसान को सर रख देना चाहिए अल्लाह ताला की बारगाह में कि मालिक इतना करम है तेरा। तो ये बताइए कि इंसान क्यों नहीं शुक्र करता फिर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा जी कि शुक्र कहते किसको है। ठीक। तो शुक्र का मतलब होता है कि किसी भी नियामत का तसव्वुर करना, उसे तस्लीम करना और उसके बाद वो नियामत जिस तरफ से आई है जी उस मुनइम का शुक्रिया अदा करना, उसके एहसान का बदला देना, चाहे ज़बान से हो, चाहे दिल से हो, सही, या चाहे अमल से हो, ये शुक्र है। ठीक। इसी एतबार से हम अल्लाह के शुक्र का भी मतलब ये होता है कि अल्लाह ने इंसान को हर तरह की नियामतों से नवाजा है, सही, तो वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाए। सही। और शुक्र मैंने अपनी बात में अर्ज़ किया कि तीन चीज़ों से होता है, तीन तरह का होता है जी कि शुक्र बिल लिसान, ठीक, ज़बान के साथ शुक्र अदा करना, जिस तरह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। और दूसरा ये है कि दिल से भी इंसान का एहसान मंद होना, ममनून होना, दिल में मोहब्बत का पैदा होना जी अपने मुनइम के लिए। ठीक। और तीसरी चीज़ ये है कि इंसान जहाँ तक हो सके तो उस नियामत का बदला दे। ठीक। अल्लाह का तो हम बदला उस तरीके से नहीं दे सकते, सही, लेकिन उसका भी बदले का तरीका कार ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें सही, और अल्लाह के बंदों को वो नियामतें लौटाएं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता की। इंसान में नाशुक्री क्यों पैदा होती है, नाशुक्री के क्या असबाब है। तो उसमें जो सबसे पहला सबब है नाशुक्री का, जी वो ये है कि इंसान को जो कुछ मिला है जी जब उसको नाकाफ़ी समझता है और उससे ऊपर देखता है, सही, तो उसके दिमाग में या उसके दिल के अंदर उन चीज़ों की कदर व कीमत कम हो जाती है, ठीक, लिहाजा वो शुक्र की तरफ नहीं जाता। सही, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र के नाशुक्री के इस सबब को ख़त्म करने के लिए फरमाया कि जब तुम देखो कि कोई आदमी तुमसे माल में सही, या खल्क में, शक्ल सूरत में ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है, ठीक है, तो तुम अपने से नीचे वालों को देखो। सही, दूसरा जो सबब है, अहम तरीन सबब, सही, वो ये है कि इंसान में अगर तकब्बुर और गुरूर पैदा हो जाए जी तो वो नियामतों को किसी खातर में नहीं लाता, ठीक है, वो अपने आप से, अपने नफ्स से अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। सही, तो जब भी इंसान
नफसी गुरूर में मुब्तला होता है जी तो फिर उसे बड़ी से बड़ी नियामत भी हकीर सी लगती है, बल्कि वो उस नियामत को तस्लीम करना अपने लिए इंसल्ट समझता है ठीक कि मेरे रुतबे के ये खिलाफ है, मुताबिक नहीं है, लिहाजा वो उसको इग्नोर करता है, नज़रअंदाज करता है। ये भी एक बहुत बड़ा सबब है। बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से अल-इल्म ने लिखा कंजूसी और सखावत का ना होना, बुखल जिसे कहते हैं, जी जी ये भी इंसान के अंदर जो है वो नाशुक्री पैदा करती है, क्योंकि हर वक्त इंसान को यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल जमा करे। जी अब जब वो जमा करता है और किसी को देता नहीं है, जी तो जितना भी जमा करता है वो उसे कम लगता है, वो थोड़ा लगता है। ठीक है। तो ज़ाहिर है जब इंसान को कोई चीज़ थोड़ी लगेगी, कम लगेगी, सही। तो वो कैसे उसके हवाले से दिल के अंदर मर्तबा पैदा करेगा या देने वाले का एहसान अदा करेगा। बिल्कुल ठीक। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। यानी मादा परस्ती जो है उसके पीछे लग जाता है, तो और के चक्कर में जो कुछ मालिक ने दिया है उसका शुक्र नहीं अदा करता, उसी दौड़ में शुरू हो जाता है भागना। और चौथी एक आम चीज़ जो है वो ये है जी कि जब इंसान का मकसद या उसकी नज़र जी सिर्फ इस दुनिया तक महदूद हो, ठीक है, आखिरत की तरफ उसकी तवज्जो नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो फिर इंसान में अल्लाह तबारक व ताला ने ये कैपेसिटी पैदा की है कि ये दुनिया उसके सामने कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम का पेट तो मिट्टी भर सकती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अब जब आखिरत पर नज़र नहीं होगी तो जाहिर है इंसान के अंदर जो वसत पैदा की गई है उस वसत का तकादा ये है कि सारी दुनिया भी से थोड़ी सी लगे। बिल्कुल ठीक। जब थोड़ी सी लगेगी तो नतीजा ये होगा कि वो मुनम हकीकी अल्लाह जल्ल शानहू का शुक्र अदा नहीं कर पाएगा। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी को शुक्र करने की तौफीक हो जाए तो अल्लाह तबारक व ताला उससे नियामत छीनता कभी नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा होती चली जाती है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो बुनियादी हैं नाशुक्री के असबाब इन्हें कह सकते हैं। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, ये मुफ्ती दिल नवाज़ खान साहब ने एक आयत पढ़ी है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, कि तुम मेरा ज़िक्र करोगे तो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, या बाज़ ने तर्जमा किया तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूँगा, और क्या करना वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र करना, कुफर ना करना। एक बात और मेरे ज़हन में ये आखिरी वर्ड से मिलती जुलती आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, कि मुसलमान को गाली देना ये फ़िस्क है और उसे कत्ल करना ये कुफ्र है। तो उधर भी कुफ्र का लफ्ज़ है, यहाँ पे भी कुफ्र का लफ्ज़ है। तो ये फरमाइए कि ये कुफरान नेमत जो है ये इतना बड़ा जुर्म है, इस पे कुछ इरशाद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमला सालिहन तर्ज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आमीन बिजाहिन नबिय्यिल करीम। आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया जी। और कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये ख़ास एक शुक्र के मुकाबले में कुफ़र को लाया है। ठीक, कि अक्सर औक़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहाँ पे शुक्र का ज़िक्र करते हैं वहाँ पे साथ ईमान का ज़िक्र फरमाते हैं। ठीक। और जहाँ पे उसके ऑपोजिट चीज़ का ज़िक्र करते हैं तो शुक्र के मुकाबले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुफ़र को लाते हैं। जी जी। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह, अगर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं उसमें बढ़ा दूंगा, इजाफा करूँगा, और अगर रूगर्दानी करोगे फिर अज़ाब है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साफ हमें बता दिया कि ये शुक्र इतनी अहम इबादत है कि इसका मुत्तज़ाद जैसे ईमान का अपोजिट कुफ्र है, ठीक है, ऐसे ही शुक्र का अपोजिट वो कुफ्र है। अल्लाह अकबर। हमें ये बात जो है ना समझ नहीं आती कि हम शुक्र को समझते नहीं हैं। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया, उनके शुक्र का ज़िक्र फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कितने इम्तिहानात, कितनी मुश्किलात वाली भरपूर किस्म की मुशक्क़त वाली ज़िंदगी गुजारी, और अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, शाकिरन लिअनउमिही, वाह, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करने वाले हैं। वाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुक्र को कुफ्र के मुकाबले में ज़िक्र फरमाया। ठीक। इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। ठीक। हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया, हिदायत, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम क्या है। फिर अब ये इंसान के ऊपर है कि वो ईमान लाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है या फिर हिदायत से मुड़ कर वो कुफ्र इख्तियार कर लेता है। ठीक।
تو اس لیے ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے. شکر بہت بڑی عبادت ہے. ٹھیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکر ادا کرتے تھے. جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے اور اتنی عبادت فرماتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا. صحیح. تکلیف. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ اتنی مشقت والی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، مجھے مقام نبوت دیا، جو خاتم النبیین بنایا، جو مقام محمود عطا کیا، اتنی اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو ایک نکتے کی بات اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہ شکر جہاں پہ جیسا کہ حضرت نے عرض کیا کہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے، اور وہاں پہ جہاں اعضاء سے شکر ہے نا، جی، وہ سارے کے سارے فرائض اس میں سب سے پہلے شامل ہیں. صحیح. کہ شکر یہ ہے اللہ کا کہ جتنے بھی فرائض ہیں آپ سے متعلق، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سارا ایک قسم کا اللہ کا شکر ہی ہے. صحیح. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح مکہ ہو گیا، فتوحات ہو گئیں، غزوہ تبوک بھی ہو گیا، کفر کا زور ٹوٹ گیا، اسلام کی سرحدات پھیلنے لگیں، پھر کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. آپ پیغمبر اب آپ کیا کیجئے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے. اور حمد و ثنا کیا ہے؟ وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تو نے یہ نعمات دیے، ساری کی ساری تعریفیں صرف اور صرف تیرے لیے ہیں. صحیح. پھر اسی طرح دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے. اللہ اندازہ لگائیں کہ مقام شکر یا شکر والی عبادت کیسی عبادت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اے پیغمبر میں سے ہو جائیں، آپ شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب یہ دل نواز صاحب یہ فرمائیں کہ مفتی صاحب نے بھی ایک آیت پڑھی، وہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ إِلَىٰ آخِرِ، اور بھی اس میں قرآن مجید میں اس طرح کی آیات ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ کیوں تمہیں عذاب دیں گے. تو یہ فرمائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ شکر کرتے رہتے ہیں، اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا اہم ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم تو بالکل بھولے ہوئے ہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں عذاب دیں گے. اگر شکر کی ڈیپتھ میں اور گہرائی میں ہم جائیں جی تو بندے اور اللہ کا جو تعلق ہے ہاں وہ اسی شکر ہی کی بنیاد پر استوار ہوتا ہے. درست ہے. کیونکہ شکر کا مطلب یہ ہے جی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ٹھیک، اور ہمارے اندر بے شمار صلاحیتیں پیدا کی ہیں. جی جی. اب ان صلاحیتوں کو پورے طریقے سے بروئے کار لانا، صحیح، اور جو صلاحیت جس طرف اس کا خرچ ہے اس طرف اس کو خرچ کرنا، ٹھیک، یہ شکر کی اصل ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلا انسان کے اندر ایک صلاحیت پیدا کی ہے کہ اس کے دل کے اندر اپنی محبت اور اپنی پہچان کا مادہ رکھا ہے. ٹھیک. اب یہ جو صلاحیت ہے انسان کے اندر، جی، جس کو اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر روح ڈالنے کے ذریعے سے گویا کہ پیدا کیا، صحیح. اب اس صلاحیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان معرفت خداوندی حاصل کرے، واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان پیدا کرے، درست. اور پھر جو اللہ رب العالمین نے اسے انی جاعل فی الارض خلیفہ کی ذمہ داری سونپی ہے، واہ، اس ذمہ داری کو جب پورا کرے گا تو بات تو یہاں سے شروع ہوگی کہ اللہ کی اس نے پہچان پیدا کی اپنے اندر، بالکل، اور اللہ کی پہچان کے بعد اس کا جو مقام، انسان کا جو مقام اللہ نے دیا، اس مقام کو جانا اور اس مقام کے مطابق اپنا فرائض سر انجام دینا شروع کیے. تو اب یہ گویا کہ پہلا سٹیپ ہے انسان کی کامیابی کی طرف. صحیح. اس لیے میں نے پہلی بات میں بھی عرض کیا کہ شکر کی 3 بنیادی شکلیں بنتی ہیں. صحیح. کہ ایک انسان زبان سے شکر ادا کرتا ہے. صحیح. صحیح. تو اب زبان سے شکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف تمام چیزوں کو منسوب کرنا، الحمدللہ، ٹھیک، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. جی. اور چاہے وہ پھر آپ نماز میں یا جس دعا کی صورت میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریفیں گنواتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک.
اب قلب کا شکر کیا ہے؟ جی کہ وہی معرفت جس کی میں نے بات کی، جی اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت اور عظمت، یہ چار چیزیں دل میں پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے بھی اسی طرح عبادت سے تعلق پیدا کیا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کی۔ صحیح۔ اس لیے اہل علم نے لکھا کہ شکر، ہر چیز کا شکر اس حساب سے ہوگا۔ صحیح۔ اگر اللہ کی تعریف کرنی ہے تو ہم اللہ کو کچھ نہیں دے سکتے، تعریف شکر ہے۔ ٹھیک۔ ایک بندے نے آپ کو کوئی چیز دی ہے تو فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کا اسی طرح کا مقابل یا اس سے بہتر آپ اسے لوٹائیں، درست یہ شکر۔ اگر آپ نہیں لوٹا سکتے جی تو فرمایا کہ پھر زیادہ سے زیادہ اس کی اس تعریف کو چرچا کریں، اس کو تعریف کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو حوصلہ دیں، تو یہ اس کا شکر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر آپ اس کی تعریف نہیں کرتے تو یہ کفران نعمت ہے۔ اسی کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب اس اعتبار سے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ اور بندے کا تعلق شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے۔ واہ۔ آپ اگر اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، اپنی ذمہ داری کا ہی نہیں پتہ، صحیح، تو پھر آپ نے کفر ہی کیا۔ تو اس لیے سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ شکر ہے۔ اس کے بعد ایک اہم ترین جو بات ہے جس کی طرف جانا ہمارا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں شکر کا مطلب یہی ہے کہ بس آپ نے کسی نے دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی تو بس آپ اس کو شکریہ بول دیں، جزاک اللہ بول دیں، بات پوری ہو گئی، بس یہ شکر ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر چیز کا بدلہ جو شکر کی صورت میں ہوگا اس کے مقابل اس کے مناسبت سے ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے، ماں باپ نے آپ کو پالا، اپنا خون جگر آپ کو دیا، اپنی راتوں کی نیندیں آپ کے لیے حرام کی، اور آپ ان کو امی جان یا ابا جان یا انتہائی آداب بجا لائے اور آپ سمجھیں کہ میں نے جو ہے والدین کا شکریہ ادا کر دیا۔ تو یہ شکریہ ٹھیک ہے، ایک درجے میں ہے، لیکن آپ اس وقت تک ٹھیک طریقے سے شاکر نہیں بن سکتے، شکریہ ادا کرنے والے نہیں بن سکتے جب تک کہ جس طریقے سے انہوں نے آپ کی تربیت کی، آپ کے لیے تکلیفیں اٹھائی بچپن میں، ایسے ہی جو ہی آپ جس قابل ہو جائیں۔ مثلا آج کل نا ایک بڑی بات شاید لمبی ہو جائے گی، عام طور پر بات چلتی ہے جی کہ بڑے بھائی جو ہیں وہ چھوٹے بھائیوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ خسارہ، حالانکہ والد نے سب سے پہلے چھوٹے بڑے بھائی کو پالا ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے تب تھوڑا سا بڑا ہوا تو والد کی سپورٹ کرے۔ وہ چھوٹے بہن بھائیوں پر احسان نہیں کر رہا، اپنے والد کا احسان لوٹا رہا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے چاہے بندے اور بندے کا تعلق ہو، بندوں کا آپس میں تعلق ہو، یا رب اور بندے کا تعلق ہو، اگر اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں تو وہاں پر شکر ہی نظر آئے گا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب اتنی اہم چیز ہے، اس لیے آپ نے بھی فرمایا اور مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ شکر کے مقابلے میں قرآن نے ہر جگہ کفر کا لفظ استعمال کیا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی محمد عبداللہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ سب سے بڑی نعمت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا اللہ تعالیٰ نے احسان بھی جتایا انسانیت کو، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو جو ہم ایمان رکھتے ہیں ان پہ، کہ ہم نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا کہ انہیں ایک ایسا نبی دیا جو ان میں سے ہے۔ وہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، پاک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ فرمائیں کہ جب وہ سب سے بڑی نعمت ہے تو عام نعمتوں کا شکر کرنا واجب ہے، نہ کریں تو سزا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت ان کا شکر کیسے ادا کریں ہم؟ سبحان اللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ جی آپ نے آیت کریمہ کی طرف اشارہ کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا جی، اور بہت سی نعمتوں کا ذکر فرمایا، زمین و آسمان کا، انسان کی تخلیق کا، پھر اس کو عقل و شعور دینے کا، ساری چیزیں۔ صحیح۔ سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں، حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے، انشکر لی ولیوالدیک، ٹھیک ہے، کہ جب تمہیں عقل و شعور تک تم پہنچ جاؤ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ صحیح ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہمارے لیے ایمان کی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آئے۔ ٹھیک۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا کیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں خود ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا وہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. درست. درود شریف. ٹھیک. اسی طرح ایک تو یہ ہو گیا کہ درود شریف پڑھا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جو شخص متبع سنت ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے گا. ٹھیک ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت کیسی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات تھیں, عفو و درگزر کرنا, اخلاق کیسے تھے, معاملات کیسے تھے, لین دین کیسے تھے, ہر ادا کو جو اپنائے گا قیامت والے دن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہوگا. یہ پریکٹیکل ہو گیا نا. پریکٹیکل ہو گیا. جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ درود پڑھنا, جی تو اسی طرح نعت پڑھنا یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے. بالکل ایسے ہی نعت پڑھنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا. اصل میں ہمارے ہاں یہ بھی ایک ہے نا کہ ہم صرف نعت جو ہے وہ اسی کو سمجھتے ہیں جو اشعار کی صورت میں ہو. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا وہ ساری نعت ہے. بالکل ٹھیک. تذکرہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ نعت ہی ہے. صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ وہ نعت ہوگی. بالکل ٹھیک. اسی طرح شکر کے بھی مختلف طریقے ہیں, جیسا کہ حضرت نے ذکر کیا کہ زبان سے شکر ادا کیا جائے, ہم درود شریف پڑھیں. ٹھیک. اور اعمال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کریں کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانا شروع کر دیں. سبحان اللہ. تو یہ مختلف درجات ہیں. ٹھیک. اسی طرح آپ نے عذاب کی بات کی کہ ناشکری پہ عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا, ضرور ہوگا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جی. اب اس میں یہ ہے کہ شکر جو ہے نا یہ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے. نماز ہے ایک الگ حکم ہے, زکوٰۃ ایک الگ ہے, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, نفلی روزے, تہجد. لیکن شکر بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جی. نعمتیں انگنت ہیں. ٹھیک. تو شکر بھی پھر انگنت کرنا پڑے گا. صحیح. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے, وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا. جی ارشاد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال پوچھیں گے کہ میں نے تجھے علم دیا تھا, تو بتا کہ وہ علم تو نے کتنا عمل کیا. ٹھیک ہے. کتنا اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. درست ہے. میں نے تجھے جوانی دی تھی, وہ جوانی تو نے کہاں پہ گزاری. درست. وہ حقیقتاً دنیا میں شکر ادا کرنے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. ٹھیک. بالکل ٹھیک. کہ میں نے تمہیں جوانی دی تھی, صحت عطا کی تھی, تو تم نے کتنا میرے دین کے لیے, میرے دین پہ عمل کیا, میرے پاک پیغمبر کی سنتوں پہ عمل کیا. صحیح. میں نے جو علم دیا اس پہ کتنا تم نے عمل کیا. تو عذاب ضرور ہوگا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارا مرکز و محور ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم تو ایک عام آدمی کے بارے میں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو عام بندے کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا مقام اور مرتبہ ان کا, تو ان کا تو ہر وقت ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. مفتی دلنواز صاحب یہ فرمائیں کہ بات چل رہی ہے تو اس میں کچھ ہمارے معاشرتی جو مسائل ہیں وہ بھی ان کا اگر حل ہو جائے تو یہ شاید ہمارے بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. بہت سارے لوگ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ زبان کے ساتھ شکر کرنا یا ذکر کرنا جو ہے یہ شکر ہے, تو مفتی عبداللہ خان صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ درود شریف پڑھنا جو ہے یہ شکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کا یا اس نعمت کا جو ہمیں اللہ نے عطا کی. تو بہت سارے لوگ درود تک تو بات مان لیتے ہیں, جب نعت کی باری آتی ہے تو اس پہ اب بڑا اعتراض امت میں ہونا شروع ہو گیا کہ نہیں جی نعت نہیں پڑھنی چاہیے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی وضاحت فرمائیں, آپ عالم دین ہیں, کہ دو دلیلیں میرے ذہن میں آتی ہیں ان پہ آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں. ایک یہ کہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت ان کے لیے سرکار کا مسجد نبوی میں ممبر رکھوانا اور ان کا اس پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت پڑھنا, ان کے بارے میں اشعار پڑھنا اور کفار کی حجو کرنا. جی ٹھیک ہے, مشہور ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ کا دعا فرمانا اللہم ایدنا بروح القدس. پھر یہ بھی حدیث شریف ہے کہ جبریل جب تک آپ کھڑے رہتے وہاں پہ وہ پڑھتے رہتے تو جبریل کھڑے رہتے. ایک دلیل یہ ہے. دوسری یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ شریف, تو جب آپ مدینہ شریف پہنچے
تو اس سے پہلے وہاں پہ مدینہ کے یہود جو بیعت عقبہ اولیٰ میں مسلمان ہو چکے تھے، بیعت ثانی میں مسلمان ہو چکے تھے، اور تیسری بیعت جب ہوئی اس میں مسلمان ہو چکے تھے، وہ ہماری فنگر ٹپس پہ ہیں. اگر ہم دیکھیں تو پہلی میں 6 ہیں، جی جی دوسری میں 12 ہیں، تیسری میں 72 ہیں. بہتر ہے. تو ان کو اگر ہم جمع کر لیں تو یہ کم از کم 88 کا فگر تو یہ بن جاتا ہے. جی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو ان صحابہ کا اپنے بیوی بچوں سمیت دفیں بجا بجا کے طلع البدر علینا جیسے قصائد کا پڑھنا، جی جی تو کیا یہ 2 دلیلیں، ایک حضرت حسان بن ثابت والی اور ایک مدینہ کے لوگوں کا، صحابہ کی سنت ہوگی یہاں پہ بھی، وہاں پہ بھی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی سنت ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہوگی. تو کیا یہ 2 دلیلیں امت کے لیے کافی نہیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی جائے، پڑھا جائے؟ پھر لوگ اس پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، جی آپ کی تعریف کرنا، آپ کے خصائل بیان کرنا، آپ کے فضائل بیان کرنا، یہی نعت ہے. جی جی اس کو اگر آپ نثر کی صورت میں کریں یا نظم کی صورت میں کریں تو ہمارے ہاں معروف جی نظم کو نعت کہتے ہیں. جی جی اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ جھگڑا کیوں ہے، جھگڑا کیوں ہے؟ جھگڑا جی کیوں؟ جی لیکن جب بھی کوئی سوسائٹی تنزل کا شکار ہوتی ہے، صحیح. اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پاتے. بات شاید دونوں ہی درست کر رہے ہوں، ٹھیک. دونوں کا مقصد بھی اصلاح ہوتا ہے بعض اوقات، اور فساد نہ ہو تو ٹھیک. دونوں کا مقصد بھی اصلاح ہوتا ہے، بہتری ہوتا ہے. لیکن جو سمجھنے اور سمجھانے کا، تفہیم، کمیونیکیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑا گیپ ہوتا ہے. ٹھیک. اس لیے چاہے اس مسئلے پہ ہو یا چاہے اور بہت سارے مسائل میں آپ اگر گہرائی میں جا کے دیکھیں، بلکہ گہرائی تو دور کی بات ہے، تھوڑی سی اگر غور و فکر کریں معمولی سی بھی، صحیح. تو معلوم یہ ہوگا کہ یہاں پر کچھ مسائل ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی بات نہ سمجھنے کی وجہ سے مسئلہ لگ رہا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. کچھ باتیں انا ضد، ہاں ذاتی ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، جی. اپنے آپ کو اوپر دکھانا، یہ مسائل ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ اگر تھوڑے سے پیچھے جائیں تو کچھ مسائل ہماری غلامی کے دور کا ورثہ ہے. لڑائی جھگڑا، جب ہم یہاں برطانیہ کی حکومت رہی تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہمارے اختلاف پیدا کر دیے. جی جی. اور پھر ایک اور بڑی اگلی جو ہماری سمجھ لیں کہ بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ اب بھی ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی توجہ نہیں ہے. بالکل نہیں. نہ سسٹم کو توجہ دیتا ہے اور نہ اہل علم بیٹھ کر کے ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو حل کرتے ہیں. ظاہر جب اہل علم کسی مسئلے پر ایک دوسرے سے بحث، تکرار اور شدت اختیار کرتے ہیں تو عوام تو ان سے 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی. بالکل ایسے. کیونکہ جب بھی اہل علم اگر آخری حد پہ ہوں گے تو عوام ان سے 10 قدم آگے ہوں گے. جی. اس لیے بعض اہل علم جو ہے انہوں نے بعض اوقات اس پر آرٹیکل بھی لکھے صحیح کہ جہاں پر عوام کو ہم نے پہنچا دیا ہے، اب ہم تو شاید پیچھے آنا چاہتے ہیں، عوام نہیں آنا چاہتے. وہ نہیں آنا چاہتے. تو اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں دونوں طرف سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حد سے تجاوز ہیں، ان کو بیٹھ کر حل کرنا ضروری ہے. صحیح. لیکن جو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہو گیا کہ بعض اوقات ان مسائل کی وجہ سے جو اصل مرجع اور منبع ہے، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، چاہے رب تعالیٰ کی ذات ہو، ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم وہاں پر بڑے عجیب و غریب خیالات کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ مسئلہ نیچے چھوٹا سا ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو اس لیے نعت ایک بہت اونچا عمل ہے، جس سے آپ نے جو دلائل دیے یہ بالکل درست ہے. اور ویسے بھی عقلی طور پر بھی کہ جس ذات کی وجہ سے سارا جہان بنا ہے تو اس کی نعت میں کیا مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم دونوں اپنی اپنی رائے اختیار کرتے ہیں تو غلطی تو انسان سے ہوتی ہے. ٹھیک. دونوں طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں. اب ان غلطیوں کی نشاندہی اصلاح کے طریقے سے نہیں ہوتی، بلکہ تنقید اور شدید کرٹیسائز کر کے ہوتی ہے، جو مزید انارکی پیدا کرتی ہے، اصلاح کی طرف نہیں. بالکل ٹھیک. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں.
مفتی محمد عبداللہ صاحب یہ فرمائیں کہ مفتی دل نواز صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ اصل اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ ہمیں اس کی معرفت ہو جائے، تبھی جب اس کو پہچان لیں گے تو پھر اس کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں گے۔ پھر مفتی صاحب نے اس میں اس آیت کا بھی حوالہ دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو میں نے ایک دو لوگوں سے یہ سنا کہ ہم سارے خلیفہ ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو میرے دل نے تو اس کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام تو مسجود ملائکہ ہیں، ایسے ہی ہے، نبی بھی ہیں، تو ہم تو اس طرح کے نہیں ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، کچھ جو ہیں وہ اللہ نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ جو جہنم کا ایندھن بھی بنیں گے۔ تو یہ بتائیں کہ ہم سارے تو خلیفہ تو دل نہیں تسلیم کرتا کہ سارے خلیفہ ہیں، کچھ گناہ گار ہیں، ساری یوں تو نسل انسانی جو ہے وہ ایک جان سے ہے، کچھ کافر ہیں، کچھ منافق ہیں، کچھ گناہ گار ہیں، کچھ جنتی ہیں، کچھ دوزخی ہیں، تو ہم میں سے وہ جو ٹرو خلیفہ ہے وہ کون ہے اور وہ کتنے پرسنٹ ہیں جن کو اللہ کی معرفت ہے؟ اس حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ خلیفہ کا جو مطلب ہے نا، جو اس آیت کریمہ بھی بیان ہوا، وہ شاید لوگ کچھ غلط اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، خلیفہ کا مطلب اللہ کا نائب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جیسے ہمارے یہاں کو خلیفہ یا نائب یا سیکنڈ پرسن وہ ہوتا ہے جو اس کی سیٹ پہ آ جاتا ہے اس کی غیر موجود، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ خلیفہ ایسا ہونا ہے کہ اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ اچھا، خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ دنیا میں نافذ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ نے حکم جو پہنچایا وہ انبیاء کرام کے ذریعے پہنچایا، ٹھیک ہے، اور باقی لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے انبیاء کرام کو معصوم بنایا کہ وہ کوئی بھی کام غلط کر ہی نہیں سکتے، وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور جو بھی ان کی طرف سے انسٹرکشنز آئیں گی، جو بھی اوامر آئیں گے، احکام آئیں گے، نواہی آئیں گے، وہ سارے کے سارے انسان یہ سمجھے کہ من جانب اللہ ہیں۔ جو ہم لوگ ہیں ہم بھی خلیفہ ہیں، اچھا، لیکن ہم اس طور پہ خلیفہ ہیں کہ ہم نے اللہ کے ان احکامات کو اپنے جسموں کے اوپر نافذ کرنا ہے۔ جو اللہ نے شریعت نے حکم دیے وہ ہم نے عمل کرنا ہے، جو حدود مقرر کی ان حدود سے تجاوز میرا نہیں کرنا۔ بیسک سوال یہ تھا کہ اگر ہم اس سے یہ مراد لے لیں کہ ہم سارے خلیفہ ہیں اور اس کا مطلب یہ لے لیں کہ جو اللہ کے احکامات پہنچا رہے ہیں ان پہ عمل تو یہ تو سارے ہی پھر پہنچا رہے ہیں۔ اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے تو یہی کام کر رہے ہیں، فیس بک پہ کر رہے ہیں، چینل چلائے ہوئے ہیں لوگوں نے اپنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بعد میں آپ نے بات کی ہے نا، اس سے میرا اتفاق ہے کہ ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے، تو جب عمل کریں گے تو اس کی معرفت بھی ہوگی نا۔ تو یہ فرمائیں کہ وہ کتنے پرسنٹ ہیں؟ چلے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنے پرسنٹ لوگ ہوں گے جن کو اللہ کی معرفت ہے؟ جیسے انبیاء کو دیکھتے ہیں نا، ہمارا دل تو ایسے ہی اس کو سمجھتا ہے کہ انبیاء کو تو معرفت ہے نا، جی بالکل، سب سے تو وہ تو صاحب رابطہ لوگ ہیں، ان کے پاس تو جبریل آتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ القاء کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ تو ایسا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو ہم اگر اس لائن میں چھلانگ لگا کے کھڑے ہو جائیں ہمیں تو شرم آتی ہے جی۔ آپ پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں، خلیفہ کا مفہوم ایک تو قرآن حکیم نے یہاں کہا کہ فی الارض خلیفہ، ہاں، زمین پر، خلیفہ ٹھیک ہے، خلافت کلیہ نہیں ہے، زمین میں اللہ نے ٹھیک ہے، انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ ٹھیک ہے، اب خلیفہ کے معنی مفہوم کیا ہے تو صاحب نے بیان کیا، مفسرین نے یہاں بڑی وسیع بحثیں بھی کی ہیں، جی، لیکن اصل تو یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کا اظہار کرنا، وہ انسان کے ذریعے سے اللہ پاک اظہار کرواتے ہیں اس کو۔ مثلا اللہ کی صفت عادل ہے تو انسان کا کام یہ، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ عدل قائم کرنا دنیا میں۔ اللہ کی صفت جو ہے وہ سخی ہے تو دنیا کے اندر اس کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب کے لیے عام کرنا۔ اللہ کی صفت جو ہے وہ مثلا شفقت اور محبت کی ہے تو وہ انسانوں کے لیے پھیلانا۔ اب یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی تو تمام انسان اس کے مخاطب ہیں، لیکن یہ صفات جو بھی پیدا کرے گا، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ عمل کرے گا، تو بیسیکلی تو عمل کے ذریعے سے خلق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بندہ 70 سال نماز پڑھتا رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات سوائے اوپر نیچے ہونے کے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، تو عمل کے ذریعے سے صفت پیدا کرنا اپنے اندر۔ اب مثلا ایک آدمی عدالت میں بیٹھا ہے تو وہ جج ہونے سے عادل نہیں ہو جاتا، بلکہ مسلسل عدل والے فیصلے دے کر اپنی طبیعت کے اندر عدل پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی طبیعت کے جو
خلاف نہیں کر سکتے بعض اوقات. صحیح. ایک ولی تھے, بات بیچ میں آ گئی تو وہ بزرگ وضو کر رہے تھے دریا کے کنارے, تو کوئی کاٹنے والی چیز بھیڑ بھی ہے وہ بیچ میں گری ہوئی تھی, انہوں نے اٹھایا تو اس نے کاٹا, انہوں نے ہاتھ جھٹکا تو پھر بیچ میں گر گئی. 2-3 دفعہ ایسا ہی ہوا تو ہماری طرح کا بھی بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ حضرت جب یہ آپ کو کاٹ رہی ہے تو آپ اس کو کیوں نکال رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی طبیعت میں کاٹنا ہے, میری طبیعت میں نکالنا ہے. تو اب وہ صفات جو اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر علم کی صفت, عدل کی صفت, یہ جو بھی پیدا کرے گا تو وہ اپنے درجے میں خلیفہ ہوگا. اس حضرت عمر کے قول سے اس کی تائید ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو خلیفہ کا مطلب ذمہ دار ہے. یہاں دنیا کے اندر ذمہ داریاں جو اسے سونپی گئی ہیں اس کو وہ ادا کرے گا. مفتی صاحب ایک چھوٹا سا اشکال ہے, اس پہ ارشاد فرمائیں. جیسے پہلے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو حدیث شریف بیان کی کہ جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. اس طرح کے کلام اور بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہم تک پہنچے ہیں. کیسے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا, تو نے میری خبر نہیں لی, میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ عرض کرے گا کہ مالک آپ تو ان چیزوں سے مبرہ ہیں, نہ آپ بیمار ہوتے ہیں نہ کھاتے پیتے ہیں, تو یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا, تو نے پوچھا نہیں تھا, فلاں بندہ پیاسا تھا تو آپ نے پانی نہیں پلایا. شکر والی بات بھی ایسے ہی ہے, بندے کا شکر نہیں کرو گے تو میرا شکر نہیں. یہ فرمائیں یہ کیا راز ہے؟ اللہ تعالیٰ اس طرح کی ارشاد فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے شروع میں حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ گالی دینا فسق ہے اور قتل کرنا کفر ہے. جی, تو کفر تک بات لے کے جاتی ہے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دینا. اسی طرح کسی کو گالی دینا بعض روایات میں آتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی توہین سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. ٹھیک, اس میں ابھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک انسان کی عزت, حرمت, اس کا آبرو کا اللہ کی نظر میں کتنا بڑا بلند مقام اور مرتبہ ہے. پوری کی پوری اس دنیا کائنات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کنبہ ہے. ٹھیک, جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ ساری اللہ کا کنبہ ہے. اور انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھیجا مختلف فطرت کے ساتھ, مختلف حیثیت کے ساتھ, کوئی امیر, کوئی غریب, کوئی صحت مند, کوئی بیمار, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی بڑا بزنس مین, کوئی مزدور. یہ جو مختلف مراتب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے یہ اسی احساس کے لیے بنائے ہیں. کنبے والا سوال تو بڑے مزے کا ہے لیکن ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. تو ناظرین محترم, آپ نے ہمارے مہمان اسکالرز کی گفتگو سنی. آج کی گفتگو میں جو باتیں سامنے آئیں وہ یہ تھیں کہ انسان فطرتاً ناشکرا ہے, بھول جانے والا ہے. ہم یہ بات بھی سمجھ گئے کہ ناشکری قتل کے جرم کی طرح سزا ضرور پائے گی. ہم یہ بات بھی جان گئے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت وجود و نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس محبوب کا ذکر جہاں اللہ اور اس کے فرشتوں کی سنت ہے, وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ان صحابہ کی بھی سنت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر مسجد نبوی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت اور کفار کی حجب سنتے. یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کی بھی سنت ہے جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دفیں بجا کر طلع البدر علینا جیسے قصیدے اور نعتیں پڑھی. ہم نے یہ بھی جانا جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر, آپ دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اب خبر آپ کی دسترس میں, ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.